बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कोरोना से बचाए और दीन और दुनिया की तमाम नेक सादतें अता फरमाए, खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। स्टोरी नेम घर घरौंदा। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब अपनी बातों में और एक दूसरे से मिलने में मसरूफ़ थे। हूरो का दिल घबराया तो वो इस हजूम से बाहर निकल आई। आंसू उसके दिल पर गिरने लगे। अंदर का नज़ारा बहुत मुकम्मल, रंगीन और खूबसूरत लग रहा था। उसकी हमउम्र लड़कियां अपने रूप सजाए और खुशबाश चेहरों पर प्यार की चमक लिए एक दूसरे से बातों में मगन थीं। उनकी बाहों में पड़े गजरे उसकी तही दामनी और बदकिस्मती को मुंह चढ़ा रहे थे। वो यकदम ही खुद तरसी का शिकार हो गई। आंखों में कंकर से चुभने लगे। नन्हा इब्तिसाम इन सब खवातीन के दरमियान कुर्सी पर शहजादों की शान लिए मगरूर हुआ जा रहा था। इस वक्त उसे अहमियत मिली हुई थी और यही एहसास उसकी मासूमियत में फ़ख्र गरूर बनकर झलक रहा था। वो ये न जानता था कि जब अहमियत कम होती है तो अपना वजूद किस कदर अर्जा लगने लगता है। और ये बात हूरो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जब ज़ात की नफ़ी की जाए और इज़्ज़त नफ्स को तोड़ फोड़ दिया जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। जिंदगी में ना कोई रंग रहता है और ना लज्जत। बनारसी अचकन और चमकती हुई टोपी में अब्तसाम बहुत प्यारा लग रहा था। आज उसकी रस्में बिस्मिल्लाह थी। आसमा खातून को इस किस्म की मुकद्दस महफिलें मुनक्कद करने का बहुत शौक था। इसलिए सालगिरह वगैरह की बानिस्बत वो आमीन, बिस्मिल्लाह, अकीका और रोज़ा कुशाई जैसी तकरीबात का ज़्यादा एहतमाम किया करती थीं। इब्तिसाम उनका पोता था जिसके एजाज़ में उन्होंने आज की तकरीब सजाई थी। उसके गले में फूलों के हार पड़े थे और उस्तानी जी उसे बाकायदा सिपारा पढ़ाने का आगाज़ कर रही थीं। अम्मी, अम्मी जी, मुझे भी फूल पहनने हैं, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। 2 साला सहर ने अपनी टूटी फूटी जुबान में ठुनक कर उससे जिद शुरू कर दी। वो जैसे होश में आ गई। उसने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेर कर हसरत से इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखा। गिफ्ट? बेचारगी के एहसास से वो नीम जान हो गई। चुप करो सहर, चलो ऊपर चलो। जिद करती सहर को घुरक कर उसका बाजू पकड़कर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने में हाँप सी गई। कहाँ जा रही हो हूरो? अकब से आसमा खातून ने उसे पुकारा। ऊपर जा रही हूँ तैयार होने, उसने बादल नखवास्ता जवाब दिया। अब ख्याल आया है तुम्हें तैयार होने का कि जब सारा घर मेहमानों से भर गया है? उन्होंने बिला तकल्लुफ उसे घुरका। आपका क्या ख्याल है अम्मी? क्या मैं खुशी से ये सब करती हूँ? वो तल्खी से बोली। उसकी बात पर वो एक लम्हा को चुप सी रह गईं। बहरहाल वो उसकी माँ थी और उसका दुख अपने दुख से उन्हें बढ़कर लगता था। वो है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। ऐसे मौका पर चोरों की तरह पतली गली से निकल जाता है। उनके अंदर की भड़ास इसी तरह नफरत व हकारत से निकलती थी और ये वो जांगसल लम्हा होता था जब हूरो खुद को खड़े कद से गिरते हुए महसूस करती थी। वो उसके लिए जिल्लत का मौजब बन चुका था, जबकि मुआशरा उसी के दम से औरत को इज्जत देता है। अब छोड़ो उसके जिक्र को, तुम नीचे आ जाओ। रस्म शुरू हो गई है। उसके चेहरे पर फैले अजियत भरे तासुरात देखकर उन्होंने खुद ही बात को समेटा। रस्म शुरू हो या ख़त्म हो, मेरा वहाँ क्या काम है? जिसके दोनों हाथ कटे हुए हों और दामन में 1000 सुराख हों, उससे अब क्या तोक़ा कर रही हैं? एक जहर था जो उसने लफ्ज़ों की सूरत में उगला था। इस जहर की काट से आसमा खातून को अपना आप कटता हुआ महसूस हुआ। वो शल आसाब के साथ खड़ी रह गई और हुरो अपने आंसू छुपाती तेजी से सीढ़ियां चढ़ती चली गई। सहर रोती हुई उसके पीछे दौड़ी, मगर इस वक्त उसे अपने आसपास कोई आवाज़ भी सुनाई न दे रही थी। इस वक्त जब उसकी उमंगें जिंदा थीं, हौसला जवान था और उम्मीदें रोशन थीं, मगर इस वक्त उसके लाख सर पटकने के बावजूद उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। आज वो इन बेड़ियों में कैद तड़प रही थी और कुछ कर न पा रही थी। वो घुटनों पर सर गिराकर बेअख्तियार सिसकने लगी। इसी पल किसी ने उसकी पुश्त पर मेहरबान सी थपकी दी। ये क्या हुरो, बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? बेटी की माँ बन गई हो, अब तो दिल बड़ा करो अपना। भाई जी ने शगुफ्तगी में लपेट कर उसे नसीहत की। उसका मुर्ताज वजूद साकत हो गया। आंसू पहुँच कर उसने सर उठाकर उन्हें देखा। भाई जी उसके बड़े भाई थे जिन्होंने कभी उसे बाप की कमी महसूस न होने दी थी।
زندگی ایک ایسا ناہموار میدان ہے جس میں لا تعداد گڑھے اور کھائیاں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے انسان اگر کسی گڑھے میں گر جاتا ہے تو پھر اس کی ساری زندگی ایک امتحان بن کر رہ جاتی ہے۔ ہم نے تو تمہاری بہتری چاہی تھی، مگر کیا خبر تھی کہ لیکن تم فکر نہ کرو، اس گڑھے سے نکالنے کے لیے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے بے آسرا دل کو سہارا سا دیا۔ میں کسی کو دوش نہیں دے رہی بھائی جی، بس یہ تو میری قسمت۔ اور یہاں آ کر اس کا دل بھینچ سا گیا، بہت زور سے سکڑا تھا اس کا دل۔ سارے ارمانوں اور خوابوں کا خون ہونے کے بعد بھی وہ محروم رہی تھی خوشیوں اور سکون سے۔ میں نیچے جا رہا ہوں، تم بھی جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ ایک دل سوز سے ماحول میں بھائی جی کی سنجیدہ آواز گہرے کنویں سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کئی ہرے نیلے نوٹ اس کی مٹھی میں دبا کر وہ یوں چپ چاپ پلٹے کہ جیسے اپنی ہی آہٹ سے خوفزدہ ہوں۔ اسی لمحے حوروں کا دل کسی تیز دھار آلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ تو بے موت ہی مر گئی تھی، بچا کیا تھا اس کے پاس؟ ایک ظاہری دھڑ اور خستہ حال شکستہ سانسیں، احسانوں کے بوجھ تلے دبی ایک سسکتی ہوئی لاچار سی زندگی۔ اس نے تو بہت اونچے خواب دیکھے تھے، اپنے نازک وجود سے بھی بڑھ کر مضبوط ارادے تھے اس کے، لیکن پھر اس کا LL.B ادھورا رہ گیا۔ وہ شکل و صورت کی اچھی تھی، اس کے بہت سے رشتے آئے، اور آسماں خاتون کو سب سے پہلی فکر یہی دامن گیر تھی کہ اپنی صحیح عمر میں وہ اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ سو اس کے کیریئر سے زیادہ اس کی شادی کو اہم سمجھا گیا تھا۔ اس نے خالی نظروں سے اپنی مٹھی میں دبے ان نوٹوں کو دیکھا اور بے دلی سے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اسی وقت قدموں کی آہٹ ہوئی، لیکن اس نے پلٹ کر نہ دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کس کی آہٹ ہے۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ سب لوگ نیچے ہیں اور تم یہاں اکیلی بیٹھی ہو؟ بڑے ہی دوستانہ سے انداز میں نصیر نے اس سے پوچھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی کھنچاؤ رہا ہی نہ ہو۔ کس منہ سے جاؤں وہاں؟ وہ پہلے ہی سلگ رہی تھی، اس لیے تڑک کر بولی، جو منہ تمہارے پاس ہے اسی کے ساتھ جاؤ گی۔ اب میں اپنا منہ تو لگانے سے رہا تمہارے۔ وہ کمال ڈٹائی سے بولا، نام تو لگا ہے نا تمہارا میرے ساتھ، تمہارے ہی حوالے سے پہچانی جاتی ہوں اب۔ اس نے فوراً جتایا، تو اس پر مجھے کب اعتراض ہے؟ اس کا اطمینان دید نہیں تھا۔ پھر میں نیچے کیسے جاؤں؟ وہ تنک کر بولی، ظاہر ہے بھائی اپنے ہی پیروں سے جاؤ گی، اب گود میں اٹھا کر تو لے جانے سے رہا۔ اس کے چچورے سے مذاق نے اسے مزید دل برداشتہ کر دیا۔ بے حسی اور بے غیرتی تو جیسے ختم تھی اس پر۔ کیا خالی ہاتھ جاؤں؟ جب وہ سمجھنے پر تیار ہی نہ ہوا تو اس نے کھل کر کہا، ایک تو میں تمہارے میکے کی آئے دن کی فضول تقریبات سے عاجز آ گیا ہوں۔ اینٹنے اور بٹورنے کے 10 بہانے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہاں اپنی پوری نہیں پڑ رہی اور وہاں ہری ہری سوجتی رہتی ہے سب کو۔ کیا ضرورت ہے بیکار کے ان چونچلوں کی، خواہ کی فضول خرچی اور دوسروں کو زیر بار کرنا۔ حسب عادت اس بار بھی بیجا تنقید اور اعتراضات کر کے اس نے اس کے ضبط کو آزمایا۔ ہر بار وہ یوں ہی الزام اس کے سر لاد کر اپنی جان بچا لیا کرتا تھا۔ کپڑے وغیرہ تو امی نے مجھے بنا کر دے دیے تھے۔ ابتسام کیا سوچے گا کہ پھپھو تحفے میں کچھ بھی نہ لائیں؟ اب اتنا کچھ تو امی کر دیتی ہیں، اور تم… وہ شروع ہوئی ہی تھی کہ اس نے بات کاٹ دی۔ ایک تو میں تمہارے اس جتانے سے بڑا پریشان ہوں۔ کیا ہوا جو وہ کر دیتی ہیں تو اپنی ہی بیٹی کے لیے کرتی ہیں نا؟ وہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑا۔ مگر شادی کے بعد اصل ذمہ داری تو تمہاری ہوئی، پہلے ہی ان کے اتنے احسان ہیں مجھ پر۔ دکھ کی شدت سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ احسان احسان احسان، تنگ آ گیا ہوں میں تمہارے اس رویے سے۔ کون سا تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے انہوں نے؟ تمہاری 2 وقت کی روٹی بھاری لگ رہی ہے ان کو، ایک بیٹی کا بوجھ سہا نہیں جا رہا۔ ارے میں کون سا یہاں آرام سے بیٹھا ہوں، سارا دن خوار پھرتا ہوں، ذرا سے دن یہاں رہنا کے پڑ گیا تو انہوں نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی۔ ارے اتنا تو لوگ فقیروں کو دے دیا کرتے ہیں، کیا کمی ہے تمہارے بھائیوں کو؟ اتنا تو مال دبا رکھا ہے، کروڑوں کے بنگلے میں رہ رہے ہیں، لاکھوں کی گاڑی میں گھومتے ہیں، اور بہن کے لیے اتنے تنگ دل۔ توبہ توبہ، ایسے کٹھور بھائی میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی اس ہرزہ سرائی سے حوروں کی سونا سی رنگت متغیر ہو چلی تھی۔ پورے 2 سال کے عرصے کو اس نے ذرا سے دن کہہ کر ٹال دیا تھا۔ دکھ اور صدمے سے نڈھال ہو گئی وہ۔ اب جاؤ، کیا شکل لے کر بیٹھی ہو یہاں؟ ابھی تمہاری محبت کی ماری اماں جان آ جائیں گی اور ان کا پند و نسائی کا دفتر کھل جائے گا۔ وہ بدتمیزی سے بولا،
حوروں کا ضبط جواب دینے لگا تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھائی۔ میرا کھانا اوپر ہی بھجوا دینا، بہت تھک گیا ہوں آج، پیچھے سے اس نے نوابوں کی طرح آواز دے کر کہا۔ حوروں کو اپنی کنپٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہوئیں، اب اس میں برداشت کا یارہ نہ رہا تھا۔ اب سے کچھ عرصہ قبل وہ اس گھر کی گہما گہمیوں اور رونقوں کا ایک بھرپور حصہ تھی۔ بڑی بہن کی شادی کے بعد آسمہ خاتون کو اس کی فکر زیادہ ستانے لگی تھی۔ بھائی جی سب سے بڑے تھے، وہ چاہتی تھیں کہ ان کی شادی سے پہلے حوروں بھی اپنے گھر کی ہو جائے، مگر حوروں سے پہلے بھائی جی کی قسمت نے زور آوری دکھائی اور نایاب اس کی بھابھی بن کر اس گھر میں آ گئیں۔ آسمہ خاتون کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کہیں شادی کے بعد بھائی جی پیٹھ نہ دکھا دیں، کیونکہ گھر کے خرچے کا دار و مدار انہی پر تھا، باپ کے بعد وہی سب کے کفیل تھے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ نایاب نے ذمہ دار بڑی بہو کی طرح ان کے مسائل، فکروں اور پریشانیوں کو ان کے ساتھ مل کر بانٹا۔ اس کی بھابھی سے بھی بہت اچھی بن گئی تھی، آئے روز وہ کوئی نہ کوئی پروگرام بنا کر ہنگامہ کھڑا رکھتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی نصیر کے گھر سے اس کے لیے پیغام آ گیا۔ اس پیغام کی خاص پرکشش بات یہ تھی کہ نصیر بالکل اکیلا تھا، بہن یا کسی بھائی کا دم چلا نہ تھا۔ دو ہی بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی اور انہوں نے ہی نصیر کا رشتہ دیا تھا۔ نصیر اس کا دور پار کا ددیالی کزن تھا، اس کی بہنوں نے بہت مان سے اس کا رشتہ حوروں کے لیے دیا تھا۔ آسمہ خاتون نیم رضامند سی ہو گئی تھی، دیگر معلومات انہوں نے بھائی جی پر چھوڑ دیں۔ ابھی وہ ٹھیک سے مطمئن بھی نہ ہو پائے تھے کہ نصیر کی بہنوں نے جواب دینے پر اصرار شروع کر دیا۔ گھبرا کر آسمہ خاتون پکی حامی بھر بیٹھیں اور ان کا یہ حامی بھرنا ہی غضب ہو گیا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھیں کہ ابھی منگنی کر کے فارغ ہو جائیں گی اور سال دو سال کے لیے جہیز کی تیاری کا وقت لے لیں گی، لیکن نصیر کی بہنوں نے تو ہتھیلی پر وہ سرسوں جمائی کہ ان کے ہاتھ پاؤں ہی پھلا دیے۔ وہ منگنی کے بجائے نکاح پر زور دے رہی تھیں۔ ان کی اس عجلت اور اصرار پر اس کا نصیر سے فوری نکاح ہو گیا اور یہی وہ غلطی تھی جو اس پر ساری زندگی کے لیے بھاری پڑ گئی۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد ہی نصیر کی کاروبار میں عدم دلچسپی اور غیر مستقل مزاجی کھل کر سامنے آ گئی۔ آسمہ خاتون کے بس میں کچھ بھی نہ رہا تھا، انہوں نے اپنے اندیشوں کا اظہار کسی سے نہ کیا، مگر دل ہولتا ہی رہا۔ ایسے ہی یقین و بے یقینی والے حالات میں بالآخر وہ نصیر کے سنگ رخصت ہو گئی۔ اس کے احتجاج کو کسی نے قابل توجہ نہ سمجھا۔ اسے وکالت کا شوق تھا اور اس نے لا کالج میں داخلہ بھی لے لیا تھا، مگر پھر نصیر کی وجہ سے سارے ارادے چوپٹ ہو کر رہ گئے تھے، ساتھ ہی سارے خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ جب عملی زندگی کا آغاز ہوا تو حوروں پر یہ بدترین انکشاف ہوا کہ اس کا سائبان بہت کمزور ہے۔ نصیر کا گھر اس کے باپ کا عطا کردہ تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ بھید بھی کھل گیا کہ نصیر نے شادی کے موقع پر یہ گھر رہن رکھ کر قرضہ لیا تھا۔ جب بینک کی طرف سے نوٹس پر نوٹس آئے تو نصیر کا گھر نیلام ہو گیا۔ حوروں کو اپنے تمام اسباب کے ساتھ وقتی طور پر میکے بھیج دیا اور تاحال وہ میکے کی دہلیز پر پڑی ہوئی تھی۔ بچے کھچے اثاثوں کو نصیر نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے اچھی تنخواہ والی نوکری کے حصول کے لیے رشوت کی نظر کر دیا، لیکن وہ بھی بیکار رہا۔ وہ نصیر کے کلاش وجود کے ساتھ میکے کے در پر پڑی اپنی کچلی ہوئی انا کی ٹوٹی پھوٹی قبر پر بین کر رہی تھی۔ نصیر تو جیسے اسے میکے بھیج کر بے فکر ہو گیا تھا، اس کے اندر کا نکھٹو اور نکما مرد پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ یہاں اسے نہ بجلی کے بل کی پرواہ تھی، نہ گیس کا بل بھرنا پڑتا تھا، نہ ہی کوئی ٹیکس اس کے ذمہ تھا۔ موجیں ہی موجیں تھیں۔ نوکری ڈھونڈنے کا ڈرامہ بھی اس نے اسی روز سے شروع کر دیا تھا جو آج تک جاری تھا۔ اس کی آلے بالے میں 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ رات گئے جب وہ تھکی ہاری سرمردہ سی کمرے میں آئی تو نیم اندھیرے کمرے میں وہ کھا پی کر لمبی تان کر بے فکری سے سو رہا تھا۔ حوروں کی ہر امید اب دم توڑتی جا رہی تھی۔ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نوکری کے ہیلے بہانے صرف وقت کو ٹالنے کے لیے تھے۔ وہ ڈٹائی پر کمر باندھ کر مستقل یہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کر کے گھر داماد بننے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے اندر غصے کا ابال سا اٹھا اور اس نے بے ترتیبی سے پڑے برتن پٹک پٹک کر ٹرے میں رکھنے شروع کر دیے۔ کون ہے یہ؟ ساری نیند خراب کر دی۔ وہ غنودگی بھری آواز میں کسمسا کر پہلو بدل کر اٹھ گیا۔ پیٹ بھر کر گہری نیند سونے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، لیکن مفت میں پیٹ بھرنے کی گہری نیند لینے کا خمار اس کے بھرے بھرے چہرے پر تھا، جسے دیکھ کر حوروں کا سکون برباد ہونے لگتا تھا۔
اس پر ستم کے سحر مستقل اس کا آنچل پکڑے روں روں کیے جا رہے تھے۔ ارے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے یہ؟ خلاف توقع خاصی اپنائیت سے پوچھا۔ اسے بھی کھلونے اور گفٹ چاہیے، کہاں سے لا کر دوں اس کو میں؟ وہ تو پہلے ہی جلی بھنی ہوئی تھی، اسی لیے تپ کر بولی۔ تمہارے کنجوس بھائیوں کی تو جان نکلتی ہے پیسہ خرچ کرتے ہوئے، کیا تھا اگر اتنے کھلونوں میں سے ایک کھلونا اسے دے دیتے؟ الٹا اس پر غرانے میں اس نے ذرا بھی دیر نہ کی۔ وہ کھلونے ابتسام کے ہیں، اور پھر دوسروں کی چیز دیکھ کر مانگنا اچھی عادت نہیں ہے۔ تم اس کے باپ ہو، یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی خواہشوں اور خوشیوں کو پورا کرو۔ چپ رہنا اب اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی وقت سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ ابتسام کی بڑی بہن فرحین اوپر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی محتاط ہو کر خاموش ہو گئے۔ وہ سحر کے رونے کی آواز سن کر اس کے لیے ایک گفٹ لے کر آئی تھی۔ لو، مل گئی تمہاری بچی کو خیرات۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ خیرات کیوں بھائی؟ اس کے ماموں نے بھجوایا ہے اس کے لیے، اس کا بھی حق ہے۔ وہ ہر طرح سے مطمئن تھا۔ مجھے باتوں میں نہ اڑاؤ، یہ بتاؤ کہ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ وہ بھری بیٹھی تھی۔ کون سا تم سیروں اناج کھا جاتی ہو؟ حیرت ہے بھائی، کھاتے کماتے بھائیوں کو ایک بہن کی برداشت نہیں۔ وہ تو جم کر اسی چوکھٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ حوروں کے اندر ہی کہیں ایک درد بھری کرہ بلند ہوئی۔ میں ان کی ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری ہوں نصیر۔ اس نے پھر ناکام کوشش کی اسے سمجھانے کی۔ وہ ہنسنے لگا، وہی بے مقصد سی بے تکی ہنسی جس سے وہ چڑھتی تھی۔ اب تمہارے نصیب ہی خراب ہیں تو کیا کروں؟ ورنہ شادی سے پہلے تو میرے پاس سب کچھ تھا، اب برا وقت آ گیا تو تمہارے بھائی کے مزاج بگڑنے لگے ہیں۔ آخر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، کون سا نرالا کام کر دیا انہوں نے؟ دنیا کے بھائی دیکھتے اور سمجھتے ہیں اپنی بہنوں کو۔ تف ہے، آخر کیسے بے درد بھائی ہیں تمہارے؟ وہ الٹا اسی پر بگڑنے لگا۔ نصیر، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں خود ہی اچھا محسوس نہیں کرتی کہ ان کے در پر پڑی رہوں۔ اس نے بھائیوں کی طرف سے صفائی دی۔ ہاں ہاں، تم تو کسی ریاست کی رانی ہو نا، یا پھر کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ کانچ کی بنی ہو نا تم، جو روز روز ٹوٹی رہتی ہو۔ زیادہ بولا نہ کرو مجھ سے، اگر میرا میٹر گھوم گیا تو پھر کچھ نہ کہنا، چاہے تمہیں فٹ پاتھ پر بٹھاؤں یا چوبارے پر۔ اس پر بد لحاظی کی ہر حد ختم تھی، اور حوروں پر صبر کی ہر حد بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ جس قدر خوددار تھی، وہ اتنا ہی لالچی اور ہوس کا مارا نکلا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ حوروں کی شادی کر کے میں اسے جہنم میں دھکا دے رہی ہوں؟ اس بدبخت نے تو اس کی زندگی تباہ کر دی۔ آسماں خاتون مجرمانہ احساس سے روز بروز گھلتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کی بد کلامی اور بد مزاجی بھی ان پر کھل گئی تھی، نیز اس کی گھر دامادی کے ارادے بھی وہ خوب جان گئی تھی۔ اب کیا کروں میں؟ اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا، رشتہ داریوں کا جھمیلا بھی نہ تھا، سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہوا۔ بھائی جی خود بھی پریشان تھے۔ ہاں، ہم نے تو اچھا سمجھ کر ہی کیا تھا، سوچا تھا اکیلا لڑکا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، حورو عیش کرے گی، مگر وہ تو الٹا ہمارے ہی سر آ گیا۔ آسماں خاتون کو بیٹی کے مستقبل کے ساتھ ساتھ آگے کی فکر بھی تھی۔ نصیر نے تو ان کی چوکھٹ ہی پکڑ لی تھی اور جانے کا نام ہی نہ لے رہا تھا، اور جب سے انہیں اس بات کی سنگن ملی تھی کہ نصیر کی نظر ان کے بیٹوں کے پھلتے پھولتے کاروبار پر ہے، تب سے وہ زیادہ فکر مند ہو گئی تھیں۔ گھر میں اچھی خاصی رسا کشی شروع ہو گئی تھی۔ بھائی جی اور بھابھی کی سرگوشیاں پر اسرار ہوتی جا رہی تھیں۔ آسماں خاتون کے ساتھ بیٹھ کر ایک گول میز کانفرنس ہوتی، پھر یہ سب حورو بھی دیکھ رہی تھی، اور اس وقت وہ دوہری اذیت کا شکار ہو جاتی تھی۔ نہ اسے شوہر کا سکھ ملا تھا اور نہ ہی اب گھر کے افراد میں اس کے لیے خالص پن رہا تھا۔ بڑے دنوں سے اس کی بڑی بہن حسینہ بھی نہیں آئی تھی۔ گھر کے ماحول میں اوپرا پن اور اجنبیت سی در آئی تھی۔ بھابھی یوں تو اس سے بڑی ہمدردی جتاتی تھی، مگر اب اکثر ایسا ہوتا کہ وہ کچن میں کھانا لینے آتی تو ناکافی کھانا ہی اسے مل پاتا۔ نصیر خوش خوراک تھا، وہ اس بات پر اس پر چراغ پا ہو جاتا۔ وہ چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی تھی۔ پہلے تو وہ بڑے آرام سے اپنے دل کی بات ماں اور بھابھی سے کر لیا کرتی تھی، مگر اب ان کے نظر بچانے سے اس کے حوصلے بھی پست ہو گئے تھے۔ دل کا حال سنانے کے لیے کوئی بھی تو نہ رہا تھا۔ ادھر نصیر ازلی ہٹ دھرمی پر اترا ہوا تھا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی ایک روز آسماں خاتون سے شکوہ کر ہی بیٹھی۔
یہ سب ہم تمہارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس بے عزتی اور رکھائی پر وہ خود کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ لیکن جو اذیت میرے حصے میں آ رہی ہے اس کا کیا کروں؟ وہ تڑپ گئی۔ صبر کرو، اور کیا کر سکتی ہو؟ دیکھو بھائی، تم تو ہماری بہن ہو، تمہارے لیے تو ہم سب کچھ کر لیں گے، مگر اسے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہی ہے تو تم بے شک ہمارے ساتھ رہ لو، لیکن اسے ہم ساتھ نہیں رکھیں گے۔ بھائی جی نے قطعیت سے کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ تم اس شخص سے خلا لے لو۔ اتنی بڑی بات وہ بڑی آسانی سے کہہ گئے۔ حوروں کے سر پر جیسے آسمان آ گرا۔ اسے دلہن بنا کر پیا کے سنگ رخصت کرنے والے بھائی جی اس سنگ دلی سے اسے گھر اجاڑنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اس کے اندر کی باوفا عورت بلبلا گئی۔ اس روز وہ نصیر کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ میں کب تک ان سے اپنے دکھ کہتی رہوں؟ تم آخر کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چیخ پڑی۔ لو، تمہیں کیا ضرورت ہے ان سے دکھڑے رونے کی اور ہمدردیاں بٹورنے کی؟ دیکھتی نہیں ہو کہ میں جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا ہوں؟ کون سا وہ تمہیں سونے چاندی کے تشتوں میں کھانا کھلاتے ہیں؟ اگر وہ مجھے اپنے کاروبار میں شریک کر لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ حورو کچھ دیر تک تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی اور اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ رہا بھی نہ تھا۔ پھر کچھ باقی نہ رہا۔ ایک روز وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چپ چاپ گھر چھوڑ گیا۔ زندگی پر ایک جمود طاری ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سب کو قرار آ گیا، بس ایک وہی دن رات کانٹوں پر لوٹتی تھی۔ نصیر نے بعد میں رابطہ کرنے پر بھی اسے کوئی آسرا نہ دیا، نہ ہی وہ پلٹ کر پھر اس کے پاس آیا۔ وہ مایوس سی ہو کر بیٹھ گئی۔ آسمہ خاتون اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ ان کی خدمت میں جتی رہتی یا پھر آنسو بہاتی رہتی، مگر جب اسے اپنی بہت سی ضروریات کے لیے ترسنا پڑتا تو ایک جاں گسل احساس اسے توڑے ڈالتا اور زندگی میں ایک کمی کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ اس نے عارضی طور پر ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر کے اپنی ادھوری تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اس کی بہن حسینہ جب بھی آتی اس کی کوششوں کو سراہتی تھی۔ بڑے دنوں بعد ایک روز وہ اپنے شوہر جلیل کے ہمراہ گھر آئی تو کچھ ہلچل سی مچی۔ کچن میں اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں پھوٹنے لگیں۔ کھانے کے وقت سب ہی نے بڑھ بڑھ کر جلیل کو پوچھا۔ اس وقت حورو کے دل میں چھن سے ایک احساس جاگا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بہن حسینہ پر ڈالی جو ایک مدت سے دوا ساز کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا شبہ بہت تھکن تھی، مگر اس تھکن میں ایک وقار اور بڑی پرسوز سی شان تھی۔ وہ وقار جس سے وہ محروم تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اسے یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ وہ اپنا دکھ اور اپنے مسائل دوسروں سے کہنے کے بجائے خود کچھ کرنے کے بارے میں سوچے۔ ساری عمر محنت کر کے حسینہ نے اپنے شوہر کی لاج رکھی تھی، اسی لیے آج جلیل عزت کا تاج سر پر پہنے بیٹھا تھا اور حسینہ سرخرو تھی۔ اس کی طرح خوار نہ تھی جسے یہاں نہ اپنائیت میسر تھی اور نہ خلوص۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ نصیر کے سنگ اپنے چھوٹے سے گھروندے کو گھر بنائے گی۔ جو محنت وہ یہاں رہ کر رہی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر کرتی رہے گی، تاکہ اسے بھی وہ عزت اور مان ملے جس سے وہ محروم رہ گئی تھی۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔